सिविल सर्विस में आपको मुल्क की क्रीम की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विस में तो मीडियोकर आदमी भी चल जाएगा, क्योंकि जो सेट रूल्स हैं, सेट पॉलिसीज़ हैं, उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। जबकि कारोबार के लिए आपको जहानत की ज़रूरत है। तो आप अपने मुल्क का ज़हीन तरीन जो तबका है, उनसे वो काम करवा रहे हैं जो एक मुतवस्त ज़हन का आदमी भी कर सकता है। CSS रिफॉर्म्स की बात हो रही है जी, उसमें 35 ईयर्स ऑफ एज किए जाए और अटैम्प्ट्स 5 पे ले जाया जाए 3 की बजाय। तो इस पे आप क्या समझते हैं, ये होना चाहिए या ये मुतालबा जो है ना, जो हमारे मुल्क के कदरे पंजाब की निस्बतन कम तरक्की याफ्ता सूबे हैं, वहाँ से ये मुतालबा हमेशा आता है। मसलन सिंध से आता है, बलूचिस्तान से आता है। उनकी हद तक अगर बात करें तो उनके लिए कोटा भी फिक्स्ड है। जब कोटा है ऑलरेडी, तो एज लिमिट बढ़ाने की क्या ज़रूरत है या अटैम्प्ट्स बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आपने CSS की नौकरी जो छोड़ी है, वो उसके पीछे क्या वजूहात रही हैं? मैंने CSS की नौकरी बड़े ख़ास मकसद के तहत की थी। जब मैंने आगे देखा कि वो मकसद तो यहाँ पे पूरा हो ही नहीं सकता किसी सूरत भी, तो मैंने 3-4 महीने बाद ही, मुझे लगता है, या मैक्सिमम कुछ 6 महीने गुजरे होंगे, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। सलमान अकरम राजा जैसे बंदों के साथ फॉर्म 47 वाली गेम हो गई, तो आप कैसे बच गए उससे? यहाँ पे लोगों की 90 हज़ार की लीड का पता नहीं चला, वो उलट गई है। तो मैं कई बार सोचा मैंने कि मेरी 963 वोटों की लीड कैसे बख्श दी गई। पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जब तक सियासी जमातें हमारे मुल्क में हकीकी मानों में सियासी जमातें नहीं होंगी, तब तक जमहूरियत पनप नहीं सकती इस मुल्क। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मुचाया जां फुल्लां पर आई हूँ, जीवे मुर्शद कामिल बाहू जै बूटी लाई हूँ। वेलकम टू वर्ल्ड टाइम्स यूट्यूब चैनल। यू आर वॉचिंग WTI टॉक्स एंड आई एम मुबशर हसन भट्टी। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। आप CSS 2011 के क्वालिफायर हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ में सर्व कर चुके हैं और सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे के सियासत के मैदान में आए हैं। आपने रायविंड की सियासत में नून लीग को नाखून चने चबवाए हैं। आप 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर पंजाब असम्बली पहुँचे हैं। आप चीफ ऑफ भट्टी ट्राइब मोहतरम जमील असगर भट्टी साहब के भतीजे हैं और फर्जंदे पंजाब बाबा जी अब्दुल रशीद भट्टी साहब के बेटे हैं। जी, मेरी मुराद हैं अहमद रशीद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भट्ट साहब? अल्लाह का बड़ा करम है जी, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। भट्ट साहब, सियासत की तरफ हम अभी बाद में आते हैं। मैं उस बात से स्टार्ट करना चाहूँगा कि कनाडा से डिग्री ली है आपने जी, और वहाँ से फिर आप वापस आ गए जी। जबकि लोग जो हैं वो पासपोर्ट लिए बगैर तो कोई वापस नहीं आता। हाँ जी, अच्छा सवाल किया आपने। आजकल के जो पाकिस्तान के ज़िमनी हालात बने हुए हैं, उनमें ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जब मैं कनाडा गया था तो मैं इस इरादे से गया ही नहीं था कि मैं वहाँ पे सेटल हूँ या वहाँ पे रह के कोई काम करूँ। सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए गया था और तालीम हासिल करके वापस आ गया। लेकिन मेरे साथ जो जितने भी मेरे क्लास फेलोज़ थे, उनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो नेशनैलिटी लिए बगैर वापस आया हो। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2 साल पहले तक मुझे कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि मैं वहाँ से नेशनैलिटी लिए बगैर वापस क्यों आ गया। लेकिन 2 साल हो गए, अब मुझे बड़ा शिद्दत से इस चीज़ की अफसोस भी होता है और एहसास भी होता है कि मुझे कम अज़ कम अगर रहना नहीं भी था तो नेशनैलिटी ज़रूर ले लेता। आज जो मुल्क के हालात बन गए, तो इस हालात से मेरे बच्चे, मेरे घर वाले कम अज़ कम ज़रूर बच जाते। मैंने तो जो फ़ैसला किया उसके नताइज मैं ही भुगतूँगा, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले या मेरे बच्चे क्यों भुगते हैं, तो ये सोच के ज़रूर एहसास होता है। और अगर आज आपके पास ये मौका दोबारा हो तो क्या डिफरेंट फ़ैसला लेंगे? जी बिल्कुल। कनाडा में आपने जो तालीम हासिल की है, पाकिस्तान और कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क देखते हैं और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ है जो हम कनाडा से ले सकते हैं? ये मुवाजना हम कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, हम तरक्की पजीर भी नहीं है। हम तो एक बड़े, जिनको उर्फ़ आम में थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, तीसरी दुनिया का एक मुल्क है जहाँ पे तालीम कभी भी हमारी तरजीह नहीं रही। तो हमारे तालीमी निज़ाम का आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ मुवाजना ही नहीं कर सकते।
ہماری کتابیں، ہمارا سلیبس، ہمارے کورسز آپ دیکھیں جو 20ویں صدی میں پڑھائے جا رہے تھے وہی 21ویں صدی میں بھی پڑھائے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو کبھی ترجیحی بنیادوں پہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا. تو اس کے باعث آج آپ دیکھ لیں ہماری جو گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے ایجوکیشن پہ وہ بھی ہمارے جی ڈی پی کا 2-3% ہی رہی ہے تھرو آؤٹ. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، جس کے باعث ہمارے جو نوجوان ہیں ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس لیکن اسکل کوئی بھی نہیں ہے. جی آپ دیکھیں مشرف صاحب نے پی ایچ ڈیز بہت عام کر دیں، بڑی فنڈنگ دی مشرف صاحب نے اپنے دور میں، پی ایچ ڈیز بہت کی لوگوں نے، باہر سے ڈگریاں بہت لوگ کر کے آئے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ پیش آنا شروع ہو گیا کہ تعلیم تو حاصل کر لی لیکن اس تعلیم سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کا لامس کا گریجویٹ بھی جو ہے، جو پاکستان کی سب سے بہترین یونیورسٹی تصور کی جاتی ہے، اس کو بھی 30-35 ہزار روپیہ تنخواہ مل رہی ہے فریش گریجویٹ کو. تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی تو ایسی چیز ہے جس کے باعث ہمارے نوجوانوں کو وہ اسکل یا وہ ٹیلنٹ نہیں دیا جا رہا جس کی بنیاد پہ وہ اچھی جاب لے سکے اور اچھے پیسے کما سکے. بٹ صاحب اس کی یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے اپرچونٹیز کا جو فقدان ہے اس ملک کے اندر، اور جس طرح سے ابھی ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں سے نکل رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، ابھی کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو یہ جو نوکریاں نہ ملنے والی بات ہے اس میں تو یہ والی وجہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ دو مختلف سوالات ہیں. نوکریاں ایک علیحدہ چیز ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپس میں لنک اس لیے ہو جاتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی یہاں پہ کاروبار، کوئی کارخانے کھلیں گے تو پھر ہی لوگوں کے لیے نوکریاں بھی پیدا ہوں گی نا. لیکن مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جو اب بن گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے شہری یہاں پہ کیوں انویسٹ نہیں کر رہے؟ آپ کے اپنے ملک کے شہری اپنا پیسہ باہر لے جانے پہ مجبور ہو گئے. دیکھیں نہ تو یہاں پہ کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ ہے، نہ ہی یہاں پہ لا کی انفورسمنٹ ہے، نہ ہی کسی کی زندگی محفوظ ہے، نہ ہی کسی کا کاروبار محفوظ ہے، اور نہ ہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کاروبار نئے شروع کرنے میں، کاروبار نئے کھولنے میں. ابھی چند روز پہلے ہم ایک سیمینار پہ تھے تو وہاں پہ ایک شخص نے بڑی زبردست بات کی. اس نے ہمیں بتایا کہ چائنا کو ہم دیکھتے ہیں، جو باہر کی دنیا ہے ساری، ہم جو آبزرورز ہیں جو دیکھتے ہیں ان کو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے، جبکہ ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم شاید دنیا کا سب سے زیادہ ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. وہاں پہ جو انتظامیہ کا نظام ہے ان کا، ہمارے پاس بھی یہاں پہ انتظامیہ ہے نا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ ساری ہوتی ہیں. ان کے KPIs کیا ہیں؟ آپ نے کتے کتنے مارے ہیں؟ آپ نے ڈینگی کے مچھر کی اسپرے کتنی کروائی ہے؟ آپ نے پولیو کے قطرے کتنے پلائے ہیں؟ آپ نے اپنے ضلع میں صفائی کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے؟ اگر کروائی ہے تو کس درجے پہ کروائی ہے؟ ان چیزوں پہ ان کی پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ضلع کی انتظامیہ کا جو ہیڈ ہے اس کی پرفارمنس میئر ہوتی ہے اس نے نئے کارخانے کتنے کھلوائے ہیں، اس نے موجودہ جو کاروبار ہے وہاں پہ ان کی گروتھ کتنی بڑھائی ہے، اس نے کتنا بزنس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہاں پہ. اب جب آپ لوگوں کو لگا ہی اس کام پہ دیں گے کہ وہ صفائی کرواتے رہیں گلیوں محلوں کے گٹروں کی اور وہ مچھروں کی اسپرے، یہ بھی ضروری چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں اب ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے سوچنے کی ضرورت ہے. جی آپ کا جو جن کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں کہ وہ ملک کی کریم ہے، آپ نے ملک کی کریم کو کوڑا اٹھانے پہ اور کتے مارنے پہ جب لگایا ہوگا تو پھر نتائج بھی وہی آئیں گے جن کاموں پہ آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے. تو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ کہ آپ کا جو لوکل انویسٹر، ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. کیا آپ کے ملک میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ لیکن وہی آپ کے ملک میں بھی لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا، یہاں پہ کیوں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھوڑی دیر پہلے، میں آج جب میرے پاس موقع تھا تب میں نے نیشنلٹی لینا پسند نہیں کیا. میں آج کیوں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا یا میں اپنے بچوں کو اس ملک میں نہیں رکھنا چاہتا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. میرے پاس بھی اتنا ہی موقع تھا جتنا باقی میرے ساتھیوں کے پاس تھا وہاں کی نیشنلٹی لینا، لیکن میں چھوڑ کے سب کچھ یہاں پہ آنا، ترجیح تھی میری اپنے ملک میں آنا. آج میری وہ ترجیح نہیں رہ گئی. اسی طرح باقی سارے لوگ بھی مجبور ہیں. اس ملک کے حالات جو ہم نے بنا دیے ہیں، یہاں پہ بات تک کرنے کی تو اجازت نہیں رہ گئی. یہ تو بات ٹھیک ہے. کاروبار کیا کرنا ہے، لوگوں نے سانس کیا لینا ہے، لوگوں کے پاس کوئی ایوینیوز ہی نہیں چھوڑے ہم نے
تو لوگ مجبور ہوں گے، جس کے پاس موقع ہے وہ اپنا کوئی رستہ باہر کے لیے اختیار کر لے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ یہاں پہ پھر مجبوراً، جب تک اس کے پاس موقع نہیں آتا وہ یہاں پہ مجبوراً اپنا وقت گزارے گا، جیسے بھی حالات میں گزارنا ہے اس نے۔ پھر تعلیم کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ آپ ابھی نہیں رہنا چاہتے، تو آپ کے بچے اس ملک میں ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس چیز سے آپ کتنا کریکشن کر دوں پلیز، میں رہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا ہے یہاں سے بھاگنے پہ، کیونکہ میرے پاس مواقع نہیں چھوڑے کوئی یہاں پہ کچھ بھی کرنے کے، نہ میں یہاں پہ سیاست کر سکتا ہوں، نہ میں یہاں پہ کاروبار کر سکتا ہوں، نہ میں یہاں پہ اپنے گھر میں محفوظ ہوں، نہ میرے بیوی بچے یہاں پہ محفوظ ہیں، تو میں نے زندہ تو رہنا ہے نا۔ جی، میں جانا نہیں چاہتا، اگر میں جانا ہی چاہتا ہوتا، اگر میری خواہش ایسی ہوتی تو میں تب جب وہاں پہ تھا تو میں تب ہی وہاں پہ سیٹل ہو جاتا نا۔ آپ واپس تو میرے ارد گرد حالات ایسے پیدا کر دیے کہ میرے سے مراد بہت سے ایسے میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ایسا طبقہ آپ کے ملک میں ہے جو اس ملک کے حالات سے تنگ آ کے یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ حالات ایسے بہتر کر دیں، لوگوں کو یہاں پہ کاروبار کرنے میں سہولیات ہوں، آپ نے اگر فرض کریں کاروبار کھولنا ہے تو بیسیوں تو محکمے جن سے آپ نے این او سیز لینے ہیں، پھر ان بیسیوں کا پیٹ بھرنا ہے پہلے آپ نے رشوتیں دے کے وہ این او سیز لینے کے لیے، تو آپ کے کاروبار کی جو لاگت ہے، اگر آپ نے شروع کرنا ہے 1 کروڑ روپے سے فرض کریں کاروبار، تو وہ 2-3 کروڑ روپیہ تو آپ کو رشوتوں میں دینا پڑ جاتا ہے۔ اصل کاروبار کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، رشوتیں دینے میں زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، تو بندہ کرے کیا یہاں پہ؟ آج ایک نوجوان جو فریش گریجویٹ ہے کسی بھی یونیورسٹی کا آپ کہہ لیں، وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم نے حالات ناممکن ترین بنا دیے ہیں، اتنے سنگین حالات ہم نے بنا دیے ہوئے ہیں کہ وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری جو ایک اور بنیادی مسئلہ جو میرے مشاہدے میں آیا وہ یہ کہ دیکھیں، ہم کہتے تو ہیں کہ سول سرونٹس ہمارے ملک کی کریم ہے، بالکل ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ دیکھیں، سول سروس میں آپ کو ملک کی کریم کی ضرورت نہیں ہے، سول سروس میں تو میڈیوکر آدمی بھی چل جائے گا، کیونکہ جو سیٹ رولز ہیں، سیٹ پالیسیز ہیں، ان کو صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ایک طریقہ کار ایس او پی بنا کے آپ کو دے دیا گیا، اس پہ صرف عمل درآمد کرنا ہے، وہ کسی سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ جی، جبکہ کاروبار کے لیے آپ کو ذہانت کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے ملک کا ذہین ترین جو طبقہ ہے ان سے وہ کام کروا رہے ہیں جو ایک متوسط ذہن کا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ آپ اپنے ذہین ترین لوگوں کو ایسے کاموں میں لگائے رکھیں، تو پھر آپ توقع کریں گے کہ وہ آپ کے ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ بھی کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو وہ ذہین ترین طبقہ ہے، وہ جب سول سروس میں جاتا ہے تو وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ذہانت جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، دیکھیں اس میں ایک پرابلم ہے نا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک اسپیسیفک سیٹ آف رولز ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایک کریٹو آدمی وہ تو سوچے گا، وہ تو اپنے ذہن کا استعمال کر کے کوئی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی چیز پروڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ سول سروس یا ہمارے جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس میں ایسا کوئی روم ہے، اتنا زیادہ بڑا لمیٹڈ سا روم ہے جو ایک وضع کردہ اصول ہیں یا وضع کردہ قوانین ضابطے ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ نے کرنا ہے نا سب کچھ، اور پالیسی کہیں اور سے آنی ہے، پالیسی آپ بنا نہیں سکتے، آپ نے تو صرف عمل درآمد کرنا ہے جی، ان رولز پہ، ان پالیسیز پہ، تو آپ کی ذہانت تو اس میں کہیں نہیں لگ رہی، آپ تو صرف وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ مثلاً یہ میں آپ فرض کر لیں ایک پالیسی میکر ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ کا کام ہے یہ کپ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا، تو اس میں میری ذہانت تو کہیں نہیں لگ رہی نا، میں نے تو صرف وہ جو انسٹرکشنز مجھے دی گئی ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ جی، ایگزیکٹو کا کام ہی یہ ہے، سارا سول بیوروکریسی کا کام ہی یہ ہے نا، جو انسٹرکشنز گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے انہوں نے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے یا کروانا ہے اپنے سبارڈینیٹ سے، تو اس میں ذہانت کا کہاں پہ عمل دخل ہے؟ جو آپ کا سی ایس ایس کا ایگزام بھی ہے اس میں ذہانت کا کیا عمل دخل ہے؟ سیدھا ایک میموری کا ٹیسٹ ہے، انگریزی جتنی اچھی کسی نے یاد کی ہوئی ہے وہ اتنی اچھی وہاں پہ اپنے ایگزام میں ریپروڈیوس کر کے آ جائے گا۔ ایسے کا ایگزام مجھے یاد ہے جب ہم دینے جاتے تھے تو لوگوں نے باقاعدہ پورے ایسیز لکھے ہوئے یاد کیے ہوتے تھے، زبانی ازبر یاد ہوتے تھے، انہیں ایک لفظ یاد تھا، وہی جا کے ریپروڈیوس کراتے تھے اور بہترین نمبر لے جایا کرتے تھے ایسے میں۔ اب اس میں ذہانت کہاں سے آ گئی؟ اسی طرح آپ کے جو ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں سارے، ان میں کہاں پہ ذہانت ہے؟ ذہانت تو کہیں نہیں ہے۔ آپ کی کریٹیوٹی کہاں پہ ہے؟ اس میں آپ کوئی چیز پروڈیوس تو نہیں کر رہے ہیں نا، آپ تو صرف ریپروڈیوس کر رہے ہیں وہی جو آپ نے مختلف کتابوں سے یا مختلف نوٹ سے رٹا لگایا ہوا ہے، تو اس میں ذہانت کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہ۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ کمپیٹیٹو بہت ہم نے بنا دیا اس میں. اب چونکہ بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں سول سروس کے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر بندے کی خواہش ہے, ہمارے ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ وہ سول سروس میں جائے. تو ان میں سے پھر وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, گورنمنٹ نے ایک اپنا فارمولا بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق وہ جو ان میں سے بہتر ان کو لگتے ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو سی ایس ایس کی ریکروٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اور اب ہمیں نئے طریقے لے کے آنے چاہیے جس سے یہ ریکروٹمنٹ کی جائے؟ اس پہ ہمارے ملک میں ہر 2-3 سال بعد بحث ہوتی ہے سول سروس ریفارمز کے حوالے سے. لازمی بات ہے اگر سول سروس ریفارمز کی آپ بات کریں گے تو سی ایس ایس کے ایگزام کے طریقہ کار کی بھی ریفارم کی بات ہوگی. لیکن جب میں نے ایگزام دیا تھا اس سے اب تک صرف اتنا فرق آیا. اب ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے, میرا خیال ہے وہ پہلے ہم نے نہیں دیا ہوا, ہمارے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا, یا تھوڑی سی سبجیکٹ لسٹ جو ہے اس کو انہینس کر دیا گیا, جو کہ خوش آئند بات ہے. اس میں سمجھتا ہوں یہ بھی چلیں ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے, حالانکہ بڑا بیبی اسٹیپ ہے, بڑا چھوٹا اسٹیپ ہے, لیکن ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ کچھ تو کوشش ہو رہی ہے اس کو بہتر بنانے کی. لیکن جو اوور آل ایگزام کا اسٹرکچر ہے وہ آج بھی ویسے کا ویسے ہے, اس میں تبدیلی نہیں آئی. آپ وہی اسی طرح سے ایسے کے 10-12 ٹاپکس ہوتے ہیں وہ تیار کر لیں, کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس ہیں. جو ایوری ڈے سائنس ہے اس کا سلیبس آج بھی وہی ہے جو 1973 میں بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کتابیں جو ریکمینڈڈ لسٹ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کسی بھی سبجیکٹ کی, وہ جو پہلی دفعہ چھاپ دی گئی ہیں وہیں آج تک چلی آ رہی ہیں, ان کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات آ جائے گی اس پہ جو ایگزامینیشن, جو ایگزامینر کا طریقہ کار ہے ایگزام کو چیک کرنے کا, وہ نہیں بتایا گیا, وہ شیئر نہیں کیا گیا کہ بھئی وہ کن نکات پہ آپ کو جج کرتا ہے. آیا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے شیٹیں بھری ہوں, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے کوئی لاجیکل بات کی ہو, کوئی کریٹیو بات کی ہو, کوئی کریٹیکل انالیسس کیا ہو, تو پھر آپ کو وہ اچھے مارکس دے گا. یہ چیزیں نہیں پتہ ہمیں. شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ ان کا کوڈ کریک کر لیا ہو تو وہ بتا سکے, میرے پاس تو نہیں اس کا جواب کوئی. ابھی جو سی ایس ایس ریفارمس کی بات ہو رہی ہے جی, اس میں 35 ایئرز آف ایج کیے جائے اور اٹیمپٹس کو 5 پہ لے جایا جائے 3 کی بجائے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ہونا چاہیے یا دیکھیں یہ مطالبہ جو ہے نا, جو ہمارے ملک کے قدرے پنجاب کی نسبتاً کم ترقی یافتہ صوبے ہیں وہاں سے یہ مطالبہ ہمیشہ آتا ہے. مثلاً سندھ سے آتا ہے, اندرون سندھ کے جو اضلاع ہیں وہاں سے, بلوچستان سے آتا ہے. کے پی کے اور پنجاب قدرے بہتر پرفارم کرتے ہیں ان انڈیکیٹرز پہ. تو وہاں پہ چونکہ ان کا تعلیمی نظام اتنا کوئی اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکا, پنجاب اور کے پی کے میں قدرے بہتر ہے. یہاں سے یہ مطالبہ نہیں کبھی آیا جتنا وہاں سے آتا ہے. تو ان کی حد تک اگر بات کریں تو ان کے لیے کوٹا بھی فکسڈ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جب کوٹا ہے آلریڈی تو ایج لمٹ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے, یا اٹیمپٹس بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. ان کی اب لاجک کیا ہے اس کے پیچھے, وہ یہی ہے کہ جی ایج لمٹ بڑھے گی تو ہماری وہ 5 اٹیمپٹس بھی اس میں آ جائیں گے. اگر ایج لمٹ ہی نہیں بڑھتی 5 اٹیمپٹس بھی پوری نہیں ہوں گی. تو 5 اٹیمپٹس, میں تو سمجھتا ہوں 5 اٹیمپٹس بھی نہیں ہونے چاہیے, 3 بھی نہیں ہونے چاہیے یار. 3 اٹیمپٹس کرنے کا مطلب ہے 6-7 سال. جی, اپنی زندگی کے وہ 6-7 سال آپ ایک نوکری کے حصول کے لیے ضائع کر دیتے ہیں جو آپ کی زندگی کے سب سے بہترین سال ہوتے ہیں. ایک نوکری آپ کو نہیں ملی ایک اٹیمپٹ کرنے کے بعد, کسی اور چیز کے لیے کوشش کر لیں, کوئی اور زندگی میں کام کر لیں, کوئی اور کاروبار کر لیں, کسی اور نوکری کی تلاش کر لیں. ایک ہی نوکری کے پیچھے 6-7 سال بندہ لگا رہتا ہے, اور جب اس کو نہیں ملتی, اب آپ نے جیسے پہلے کہا کہ 12-13 ہزار لوگ اپیئر ہوتے ہیں, اینڈ میں جو ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ 200 سے 300 لوگ ہوتے ہیں. باقی جو اگر فرض کر لیں 12,000 ہے تو 11,700 لوگ جو ہیں, سب سے چھوٹا نمبر ہے نا, اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. مطلب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں تو اتنا ان ٹچ نہیں ہوں. میرا ایک دوست پچھلے دنوں تیاری کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میرا 24-25 ہزار لوگوں نے دیا ہے. اس سے بھی زیادہ دیا, اس سے بھی زیادہ جی. چلیں اب اگر 30,000 ہم ایوریج لے لیتے ہیں, فرض کریں 30,000 میں سے ریٹن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, فرض کریں 12,000. جی, 12,000 میں سے انٹرویو کے لیے کال آتی ہے آن ایوریج 500-600-700 لیس دین 1,000 ہوتے ہیں جن کو انٹرویو کی کال آتی ہے. یہ باتیں ہیں 2011-12 کی, تب یہ تھا. ابھی تو پچھلے کچھ سالوں سے ایک ہی فارمولا چل رہا ہے, 350 سے 400 کے درمیان انٹرویو کے لیے اتنوں کوئی کال آنی ہے. ان میں سے ایلوکیٹ ہوں گے 200 سے 250.
میکسیمم 300 اور اس سے زیادہ پنجاب کا جو بھی بچہ ہے وہ اگر پہلے 110-15 میں نہیں ہے تو وہ ایلوکیٹ نہیں وہ ہوگا. ایلوکیٹ. اب پنجاب میں بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اب اس سسٹم کا ایک اور فلو ہے. اب پنجاب کا بچہ جس نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے, ایجوکیشن بھی اس کی قدرے بہتر ہے, لیکن چونکہ وہ پنجاب سے ہے, یہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, تو اس پہ سبقت لے جائے گا کے پی کے, سندھ یا بلوچستان کا کوئی ایسا بچہ جس کے مارکس اس سے بہت کم ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن وہ سبقت لے جائے گا. اب ہمارے بیچ میں ایک مثال تھی, میری پوزیشن تھی اوور آل پاکستان میں 138. میں پنجاب کا لاسٹ ایلوکیٹڈ بندہ تھا, جی جبکہ سندھ سے ایک مائنورٹیز کا بندہ تھا ہمارے ہی بیچ میں, اس کی 800 سم تھنگ تھی پوزیشن, وہ پی اے ایس میں چلا گیا. جی کیونکہ سندھ میں وہ اس علاقے سے تھا جہاں سے مائنورٹی کی اور ایک ہی سیٹ تھی, یا وہ بندہ ہی اکیلا پاس ہوا تھا مائنورٹیز کا, سیٹیں تو اور بھی ہوں گی لیکن پاس ہی اکیلا ہوا تھا, تو وہ پی اے ایس میں چلا گیا. اب میرا اور اس کا ریٹن کے انٹرویو کے نمبرز کا بہت زیادہ فرق تھا, جی لیکن ایلوکیشن میں بھی اسی طرح ہی فرق آیا. وہ ایڈوانٹیج پہ تھا, میں ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا. ایون ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ کا بچہ یا باقی جو بلوچستان وغیرہ کے بچے ہیں وہ پڑھائی لاہور ہی کرتے ہیں, ہاں, اور پھر وہ ادھر سے کوٹے والا سسٹم آ جاتا ہے. بٹ صاحب اس میں ایک چیز معذرت قطع کلامی, ایک چیز اور میں مینشن کرتا جاؤں یہاں پہ, یہ کوٹا سسٹم جب متعارف کروایا گیا تھا تو یہ کنڈیشنل تھا کہ جب تک سول سروس میں یا ان کا ایجوکیشنل سسٹم اتنا بہتر نہیں ہو جاتا یا اس کو اتنا اپلفٹ نہیں کر لیا جاتا کہ وہ ایٹ پار آ جائے, جی یہ صرف اس وقت تک چلنا تھا. اب یہ ایک مسلسل ایک مستقل حصہ بن گیا کوٹا, جبکہ یہ ایسا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. یہ ایک وقت پہ ختم ہونا تھا, اس پہ کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی. حالانکہ بات اس پہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کی نوکری جو چھوڑی ہے وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہیں؟ یار بڑی سمپل سی وجوہات تھیں. میں نے سی ایس ایس کی نوکری بڑے خاص مقصد کے تحت کی تھی. جب میں نے آ کے دیکھا کہ وہ مقصد تو یہاں پہ پورا ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی, تو میں نے 3-4 مہینے بعد ہی, مجھے لگتا ہے یا میکسیمم کچھ 6 مہینے گزرے ہوں گے, تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن وہ استعفیٰ میرا ایکسیپٹ نہیں ہوا, کیونکہ وہ 3 سال والی, آپ کے شاید علم میں ہوگی, 3 سال کم از کم سرو کرنا ہوتا ہے, جی شورٹی بانڈ لکھ کے دیا ہوتا ہے, تو وہ 3 سال کرنا لازمی تھا. اس لیے پھر میں نے وہ میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا. 3 سال کرتے کرتے پھر مجھے 6 سال کرنا پڑ گیا. دوستوں کا, گھر والوں کا کوئی دباؤ تھا کہ کرتے رہو, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہی جیسے پہلے میں نے بات کی, میں بڑا کلیئر تھا اس معاملے میں کہ میں کیوں ایسے ایک کام میں اپنا وقت ضائع کرتا رہوں جو جس کو کر کے مجھے تسلی نہیں ہو رہی, یا میں اطمینان ہی نہیں حاصل کر پا رہا جس کام سے. کیوں کروں میں وہ کام جس پہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا؟ تو ایسے کام کی ضرورت کیا ہے؟ بٹ صاحب سی ایس ایس کے بعد آپ نے ایئر لفٹ جیسا جو اسٹارٹ اپ ہے وہ اسٹارٹ کیا, جی. تو اس اسٹارٹ اپ کو اسٹارٹ کرنے میں آپ کو کوئی پرابلمز آئیں اس ملک میں ہونے کی وجہ سے, یا جب آپ نے وہ اسٹارٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ کیسی گروتھ اس کی رہی ہے؟ اور یار ایئر لفٹ میں نے اسٹارٹ نہیں کیا تھا, میں اس کا حصہ ضرور تھا, ایک ٹیم کا حصہ تھا میں, جس ٹیم نے اس فاؤنڈنگ ٹیم جو تھی میں اس کا ممبر تھا. اس میں کافی لوگ تھے, میں اکیلا نہیں تھا. اس میں بنیادی طور پہ ہمیں سب سے زیادہ مسائل ہی حکومت کی جانب سے درپیش تھے, چونکہ پاکستان کا جو موٹر وہیکل آرڈیننس ہے وہ 1964 کا بنا ہوا ہے. جی تب سے اس میں امینڈمنٹ نہیں کی گئی. ابھی یہ جو موجودہ اسمبلی جس کا میں رکن ہوں, جی اس میں اس پہ ترمیم کی گئی ہے اور اجازت دے دی گئی ہے اس طرح کی جو رائڈ شیئرنگ اپلیکیشن بیسڈ کمپنیز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کی. 2018-19 یا 20 میں اس کی اجازت نہیں تھی. ہم سے پہلے اوبر اور کریم آپریٹ کر رہے تھے اسی ماڈل کے تحت, لیکن وہ بھی ہائی کورٹ کے اسٹے پہ فنکشن کر رہے تھے. ان کو بھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی. این او سیز اور جو بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کی اجازتیں لینے کا جو ریلیونٹ اتھارٹیز کا طریقہ کار, وہ کسی سے بھی نہیں ملی, کیونکہ موٹر وہیکل آرڈیننس اجازت ہی نہیں دیتا تھا. وہ تو 1964 کا بنا ہوا تھا, تب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا, تو انٹرنیٹ بیس کمپنیز کا تصور کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ہرڈل تھا ہمارے کام میں, جس کے باعث لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی اس وقت ہوا کرتی تھی, جس کو میرا خیال ضم کر دیا گیا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں. وہ ہماری ریگولیٹری باڈی تھی, اور جو سی ٹی او لاہور ہیں, چیف ٹریفک آفیسر, یہ 2 ریگولیٹری باڈیز تھیں
تو ان دونوں سے ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. سی ٹی او لاہور کے جو وارڈنس تھے وہ آئے روز ہمارے گاڑیاں روک کے ڈرائیورز کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ دست و گریبان ہونا، ان کے چالان کرنا. اسی طرح ایل ٹی سی کے جو وارڈنس تھے وہ بھی روٹ پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے نیچرلی وہ اپنا کام کر رہے تھے. اور ہمارا یہ مسئلہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ چونکہ اوبر اور کریم آپریٹ کر رہی ہیں، وہ بیرونی کمپنی ہے، ہم ایک لوکل کمپنی ہیں، ہمیں کچھ تھوڑا بہت تو ان پہ سبقت ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کرے نا ہماری گورنمنٹ. جی کہ ہم باہر سے پیسہ لا کے اپنے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک کاروبار بنا رہے ہیں اور ایک ایسی سروس دے رہے ہیں جو حکومت بھی نہیں دے سکی. حکومت فیل ہو گئی نا اس میں. ہاں جی. گورنمنٹ کا ایک فیلئر تھا. میس پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا تو دنیا میں گورنمنٹس کا کام ہے. گورنمنٹ فیل ہوگی. گورنمنٹ نے پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. ایک فیلئر تھا جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہم لوگوں نے مل کے، اس کا ایک سلوشن دیا، وہ بھی گورنمنٹ کو قبول نہیں تھا. ہم نے بڑی تگ و دو کی، بڑی محنت کی، بڑی گورنمنٹ کے منسٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کی کہ آپ امینڈمنٹ کریں اس میں، اس آرڈیننس میں یا اس قانون میں. لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی کیونکہ کسی کی پرائیورٹی نہیں تھی. جو اس وقت کے متعلقہ وزیر صاحب تھے ان سے کئی ملاقاتیں ہم نے کی. ایل ٹی سی کی جو چیئر پرسن تھی ان سے ملاقات ہوئی، سی ٹی او لاہور سے ملاقات ہوئی. ہم نے ان ساروں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اس شہر کے شہریوں کو سہولت ملے گی آنے جانے میں، سفری. تو آپ لوگوں کو تو چاہیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. کہیں پہ ہمیں رکاوٹیں اگر درپیش ہیں تو وہ ہماری رکاوٹیں آپ ختم کریں، بجائے اس کے آپ ہمیں ہر روز روک رہے ہیں ہمارے کام کو. تو یہ اس طرح کے بہت سے چیلنجز تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اوور کم کر لیے، کچھ نہ کر سکے. لیکن پھر الٹیمیٹلی جو وہ کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن جو تھا وہ کرونا بن گیا. کرونا جب آیا تو پھر ہر طرح کی ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی تھی، تو یہ ہمارا بزنس بھی ختم ہو گیا. بھٹ صاحب، یہ جو دشواریاں آپ کو آئی ہیں ایئر لفٹ والا جو اسٹارٹ اپ تھا اس کے دوران، اور یہ جو سارے چیلنجز، اور اس کے علاوہ جو آپ نے سی ایس ایس کی نوکری کے دوران دیکھا کہ آپ کو ان پٹ نہیں دے سکتے، بڑا لمیٹیڈ ان پٹ آپ دے سکتے تھے، کیا یہی وجوہات تھیں کہ آپ سیاست میں؟ ملٹیپل ریزنس تھی، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیاست میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2022 میں 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا. تو میں نے وہ ساری ایپیسوڈ چونکہ سیاسی گھرانے سے تعلق تھا، جی سارا کچھ دیکھ رہے تھے، کلوزلی فالو کر رہا تھا، تو اس کا بڑا گہرا اثر ہوا میرے اوپر. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کب تک ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا رہے گا. ایک منتخب وزیر اعظم آتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے منتخب کیا ہے، اور وہ ہماری ایوانوں میں جا کے آواز بنے گا، ہماری امنگوں کا ترجمان ہوگا، ہماری سے مراد عوام. جی. لیکن ایک تالا آزما آتا ہے، اس کو اس کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، یا اس کو اس کا کوئی رویہ ناپسند آتا ہے، یا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس کو چلتا کرتے ہیں. تو اس پہ ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، چوک چوراہوں میں بیٹھ کے، چوپالوں میں بیٹھ کے، محفلوں میں بیٹھ کے بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. جی. تو میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے اپنا کردار عملی طور پہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں تو بڑی کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے نوازا ہوا ہے تو میں صرف تنقید کرتا رہوں گھر پہ بیٹھ کے. میں عملی طور پہ اس کیچڑ میں چھلانگ نہ لگاؤں جس کیچڑ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو صاف کوئی نہیں کر رہا. جی. اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کر رہا، تو میرے اوپر بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. بالکل. میرے اوپر صرف یہی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ میں بیٹھ کے تنقید کرتا رہوں کہ یہ کیچڑ ہے یا یہ گٹر کا پانی آج تک یہاں پہ کھڑا ہے کسی نے صاف نہیں کیا. میرے اوپر بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. اگر کوئی نہیں کر رہا تو چلو میں ہی کوشش کر لوں. تو میں نے اپنا اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ اب مجھے سیاست میں آنا چاہیے، اور عمران خان کا ساتھ دینا اس لیے مناسب سمجھا کہ اس وقت جس نعرے کو لے کے خان صاحب نکلے تھے وہ میرے دل کے بڑا قریب تھا. آئین کی بالادستی، جمہور کی ایوانوں میں بالادستی، اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے مائل کیا خان صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے. سیاست کے لیے آپ نے رائے بینٹ کا جو حلقہ ہے وہ چنا، اتنا مشکل حلقہ چن لیا؟ نہیں مشکل کیا اس میں.
نون لیگ کا گڑھ سمجھتے ہیں کون لوگ کہتا ہے؟ کسی کے کہنے سے کوئی کسی کا گڑھ تو نہیں بن جاتا. اب میں کہہ دوں کہ یہ میرا گڑھ ہے تو نہیں ایسا کچھ بھی. عوام دیکھیں، عوام آزاد ہیں، آزاد خیال ہیں. وہ جس کو چاہیں گے ووٹ دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. اگر حقیقی معنوں میں الیکشن ہوں فری اینڈ فیئر تو پھر تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. اب ہمارے ملک میں مسئلہ ہی ہے کہ جیتتا کوئی ہے، نوٹیفیکیشن کسی اور کا ہو جاتا ہے. تو جو عوام کو اپنے منشور پہ قائل کر لے گا عوام اس کے لیے ووٹ کر دیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حلقہ یا یہ علاقہ کسی ایک سیاسی جماعت کی جاگیر ہے یا اس کی اجارہ داری ہے. وہاں پہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے بالکل بھی. میرے والد بھی وہاں سے 2 مرتبہ جیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اب تیسری دفعہ وہاں سے میں جیتتا ہوں. اگر ان کا وہ گڑھ ہو تو 3 مرتبہ تو ہم جیت چکے ہیں، ہمارا خاندان جیت چکا ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تاثر ہی بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ بات یہ کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے جو حلقہ بندی ہوئی اس میں آپ کا جو گاؤں ہے اس کو اس حلقے سے نکال دیا گیا. جی، تو کیا یہ آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا تھا یا حلقہ بندیوں کی پوزیشن ہی کچھ اس طرح کی سی تھی کہ لدے کے جو ہے وہ اس میں آ نہیں سکتا تھا؟ دیکھیں جو ہماری علاقائی سیاست ہے نا اس میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آتا ہے، جو الیکشن سے پہلے جو بھی جماعت یا جو بھی فریق استعمار کے قریب ہو ان کو استعمار طریقے کا رستے بتاتے ہیں خود کہ یہ طریقے ہیں جن سے ہم آپ کی امداد کر سکتے ہیں الیکشنز میں. تو یہ ایک اس کا حصہ ہے حلقہ بندیاں. مطلب فرض کریں کہ میں ایک امیدوار ہوں جس کو مقتدرہ کی حمایت حاصل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے جتائیں وہاں سے، تو وہ پھر مجھ سے پوچھیں گے بھائی ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا وہ بتائیں گے مجھے کہ ہم یہ تمہارے لیے کر سکتے ہیں، اس میں دیکھو تم کہاں پہ بہتر پرفارم کر سکتے ہو. تو جو میرا انفلوئنس جہاں پہ ہوگا یا جہاں پہ میرا اثر و رسوخ ہو، میں تو چاہوں گا وہاں سے میں الیکشن لڑوں جہاں سے میری برادری ہے فرض کریں وہاں پہ، یا میرے کوئی دوست ہیں وہاں پہ، یا میرے کوئی عزیز و اقارب وہاں پہ ہیں. تو میں چاہوں گا ایسے حلقے کا انتخاب کرنا جہاں پہ میرے اپنے ذاتی بھی کوئی 4 ووٹ ہوں اور 7 پارٹی کے بھی ہوں. تو اس میں یہی ہوتا ہے پھر حلقہ بندی لوگ اپنی مرضی کی کروا لیتے ہیں. اور ہماری پہلی دفعہ نہیں وہ دوسری مرتبہ جو مجھے پتہ ہے، ایک دفعہ پہلے ایسا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا، اس دفعہ میرے ساتھ بھی کیا گیا. تو صرف میرا اپنا جو آبائی گاؤں ہے وہی نہیں نکالا گیا، پوری یونین کونسل، ہمارے آبائی جو یونین کونسل ہے وہ اور ایک دوسری یونین کونسل، دونوں یونین کونسل جہاں سے روایتی طور پہ ہمارے خاندان کے ہی لوگ جیتتے آئے ہیں، وہ دونوں یونین کونسلز کو توڑ کے مختلف حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ کرم کرنے والا ہے. اس کے باوجود آپ جیت گئے اور آپ اپنا فارم 47 لینے میں بھی کامیاب ہو گئے. جی، تو جہاں پورے پنجاب کے سلمان اکرم راجہ جیسے بندوں کے ساتھ فارم 47 والی گیم ہو گئی تو آپ کیسے بچ گئے اس سے؟ یار میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی اس بارے میں بڑی دفعہ سوچا ہے اور میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا ہے. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میری لیڈ بڑی چھوٹی سی ہے. میری صرف 963 ووٹوں کی لیڈ ہے. یہاں پہ لوگوں کی 90 ہزار کی لیڈ کا پتہ نہیں چلا، وہ الٹ گئی ہے. تو میں کئی بار سوچا میں نے کہ میری 963 ووٹوں کی لیڈ کیسے بخش دی گئی، اور ایک ایسے حلقے سے جہاں پہ وہی مطلب وزیر اعظم جو آج کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، آج کی موجودہ وزیر اعلیٰ، ان کی بھی رہائش وہاں پہ ہو، جو سابقہ 2-3 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کی بھی رہائش وہاں پہ، جہاں سے ان کی ہار جو ان کی کا خبر گھر ہے، وہ بہت بڑا جہاں پہ ان کی psychological رہائش ہے، impact ہے. جہاں پہ ان کی رہائش ہے، وہ والا حلقہ جو ہے وہ ہار جانا ان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی ہار ہے. اس کے باوجود میرے حلقے میں کوئی ایسی مداخلت نہیں کی گئی اپیرنٹلی. اب اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے ریزن وہ 2 ہیں. ایک تو دیکھیں یہ تاثر دینا بھی ضروری ہوتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے کہ ہم نے الیکشن فیئر اینڈ فری کرایا. میرے حلقے کی ہی مثال دی جا سکتی ہے نا کہ دیکھیں جی وہ بھی تو وہاں سے جیت گیا نا. اگر ہر جگہ پہ ہی ہم نے انٹرفیئر کیا ہے یا ہر جگہ پہ ہم نے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ ہم نے کیوں نہیں کیا. تو ایک تو یہ لاجک ہے اس کی کہ ٹھیک ہے کچھ ایسی سیٹیں بالکل جہاں پہ انٹرفیئر نہ کیا جائے، دیکھتے وہاں پہ کیا نتائج آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک میری سیٹ ہو. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری جو بڑی سالڈ اور سبسٹینشیل ریزن تھی وہ تھی میرے حلقے جو RO تھے، وہ بہت ہی ایماندار اور بہت ہی نیک اور کوئی اللہ کا ولی قسم کا آدمی تھا.
اس پہ بہت دباؤ ڈالا گیا، اس کو بہت مجبور کیا گیا، اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کے اوپر 2 اینٹی کرپشن کی انکوائریز بھی کھولی گئیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ ڈٹا رہا۔ اس نے میرا فارم 45 بھی دیا، 47 بھی دیا، بلکہ جتنی بھی قسم کے فارمز ہیں نا وہ دے کے وہاں سے اٹھا ہمیں۔ وہ ہم نے اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ خود ہی اتنا کوئی ایماندار اور اچھا انسان تھا، اس نے بھی انشور کیا۔ بلکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب اس نے میرا رزلٹ اناؤنس کیا تو رزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ تو دعا کرتے کرتے وہ زاروں قطار روڑ پڑا کہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ایک صاف شفاف الیکشن کروانے میں۔ تو وہ اس قسم کا آدمی تھا۔ ایک بہت بڑی وجہ وہ انسان بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، یہاں پہ انسان ہم سمجھتے ہیں ہم بھی زمینی خدا بن جاتے ہیں کہ سب کچھ میں جو چاہتا ہوں ویسا ہی ہوگا، لیکن ایسا اکثر میں نے دیکھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا بھی اپنا ایک نظام ہے، وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو بھی ان میں سے ایکسپلینیشن آپ کو پسند آئے وہ آپ سمجھ لیں۔ آپ کو الیکشن رزلٹ کے آلموسٹ کچھ دنوں بعد گرفتار کر لیا گیا؟ جی، ہفتے بعد۔ اور کیا اس میں آپ پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو حمایت ہے اس کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف چلے جائیں؟ جی بالکل ایسے ہی تھا۔ تو کیا موٹیویشن تھی اس فیصلے کے پیچھے کہ آپ ڈٹے رہے؟ یار دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا میں سیاست میں جب آیا تھا تو بڑی ایک مخصوص سوچ کے ساتھ آیا تھا۔ میں سیاست میں اقتدار کے مزے لینے کے لیے یا کرپشن کرنے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے تو میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں تو بڑے ایک سیدھے سادے سے ایجنڈے کے تحت سیاست میں آیا تھا۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے، میرا خیال ہے اس میں سمجھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس نظریے یا جس سوچ کے ساتھ سیاست میں آیا ہوں وہی مجھے نہیں یہ سکھاتی کہ میں آج اگر جیتا ہوں کل پارٹی چھوڑ دوں۔ میرا وہ نظریہ، میری ساری وہ سوچ کہاں جائے گی پھر؟ تو میں تو سمپلی وہی کر رہا تھا جو کرنے کے لیے میں آیا تھا سیاست میں۔ اگر میں وہ نہیں کر رہا تو پھر مجھے سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے دن سے ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر مقصد کی بات ہوتی نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ اب میرا مقصد مجھے بڑا کلیئرلی پتہ تھا کیا ہے۔ اب اگر میں اس مقصد بھی پورا نہیں اترا تو پھر سیاست میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر سیاست چھوڑ دینی چاہیے مجھے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ سول سروس میں ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا، تو جب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میں تو غلط کام میں نے چن لیا اپنے لیے تو میں نے چھوڑ دیا۔ اب اگر مجھے اس وقت لگتا یا آج بھی لگے یا کل کو کسی وقت لگے کہ میں جس مقصد کے لیے سیاست میں آیا ہوں میں اس پہ پورا نہیں اترا تو میں چھوڑ دوں گا، میں اور کوئی کام کر لوں گا۔ آپ کے گھر توڑ پھوڑ کی گئی، آپ کے لدے کے والے بھی UMT کے ساتھ جو آپ کا گھر ہے وہاں پہ بھی چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئیں۔ جی، تو یہ ایک بڑا شاکنگ سی بات ہے ان نئے بچوں کے لیے جو CS اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیکیور ہو جائیں گے وہ، اور ایسی چیزوں سے، ایسی ناانصافیوں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اور ہمیں یہ آپ تھوڑا سمجھائیں کہ آپ کے خود ایک بیوروکریٹ رہتے ہوئے جی، اور آپ کے ساتھ یہ ہوا، اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کے کوئی بیچ میٹس یا سینئر جونیئرز بھی ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میرے گھر پہ چھاپے مارے گئے، میرا گھر توڑے گئے، اس وقت میں بیوروکریٹ نہیں تھا، اس وقت میں ایک سیاسی آدمی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے شاید اتنا سیکھنے کو نہ ملے آپ کے جو اسپائرنٹس ہیں ان کو، جتنا وہ جو موجودہ لوگ ہیں سول سروس میں ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ جو کام جو لوگ کر رہے تھے وہ ان کے لیے مثال ہے نا، کیونکہ سروس میں تو وہ میں تو سروس میں نہیں ہوں۔ تو کیا ملک کا آئین قانون اجازت دیتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ میرے خیال سے تو نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے ملک کے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے یا اس وقت کی جو مقتدرہ ہے ان کے احکامات کو ماننا ہے۔ یہ فیصلہ تو پرسنل چوائس کا ہے۔ اب اس طرح کی مثالیں بھی آپ کو اس الیکشن اور اس الیکشن سے پہلے اور بعد مل جاتی ہیں، جو لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی غیر قانونی عمل نہیں ادا کریں گے۔ ایسے لوگوں کی بھی مثال مل جاتی ہے آپ کو، جب وہ چھوڑ کے گئے تو ان کی جگہ پہ جو آنے والے تھے انہوں نے ساری حدیں پار کر دیں۔ تو آپ کو دونوں طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ بھٹ صاحب، گھروں پہ چھاپے، مقدمات، گرفتاریاں، یہ سارے کام ہیں آپ کے خلاف ہو رہے ہیں تحریک انصاف کا حصہ ہونے کی وجہ سے۔
جی تو دوسری طرف کیوں نہیں چلے جاتے جہاں پھر سکون ہی ہوگا اور فنڈز بھی ملتے رہیں گے اور پارلیمانی سیکٹری شپ اور منسٹریاں اور سب کچھ مزے ہی مزے ہیں، تو کیوں نہیں جاتے پھر آپ اس طرف؟ یار میرا خیال ہے اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، میں سیاست میں ایک خاص مقصد کے تحت آیا ہوں، اور وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی. سب سے پہلی چیز تو. دوسری چیز یہ کہ جو میرا کام ہے وہ میں کروں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. ہمیں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. میں اپنا کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اس کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں، لیکن آپ پہ میں تنقید ضرور کروں گا. آپ ہلکا سا بھی اپنے کام سے دائیں بائیں ہوئے تو میں آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دوں گا. اپنی ذات پہ میں تنقید برداشت نہیں کرتا. آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر تنقید کرنے والے؟ ٹھیک ہے، ایک صحافی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں پہ تنقید ضرور کرے گا. میں بحیثیت ایک سیاستدان میں چاہتا ہوں میرے پاس تمام تر وہ اختیارات آ جائیں جو بیوروکریسی کے ہیں. جی ٹھیک ہے، بیوروکریسی یہ چاہتی ہے بحیثیت ایک بیوروکریٹ تمام تر اختیارات جو مقننہ کے وہ بھی ہمیں منتقل کر دیے جائیں. جی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی پورے کے پورے ملک کے جتنے اختیارات ہیں وہ تمام ہمیں منتقل کر دیے جائیں. مجھے نہیں لگتا منتقل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو کرنے کی بجائے دوسروں کے کام میں مداخلت اور دوسروں کے اختیارات اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں. ہمیشہ سے آپ نون لیگ کے مخالف رہے ہیں. آپ کے والد صاحب نے بڑی نون لیگ کی مخالفت میں الیکشنز لڑے ہیں سارے. تو نون لیگ کی جو مخالفت ہے اس کے پیچھے آپ کے والد صاحب کے آپ کے نظریاتی وجوہات ہیں یا کوئی ذاتی وجوہات بھی؟ اور ذاتی ہماری پنڈا جگہ ساڈی کہڑی انہوں نے وٹ سانجی ذاتی کی ہونا یا ساڈا کوئی ایک دوسرے کا دادا ماریا ہوئے، کوئی ذاتی نہیں. سیاست بھی ذاتی کی ہونا، اور سیاسی اختلاف تھا، آج بھی سیاسی اختلاف ہے ان سے. جب تک سیاسی اختلاف رہے گا انشاءاللہ بالکل ان کے مخالف چلیں گے. عمران خان کی رہائی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے اور کب تک یہ پاسبل ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، یا وہ جو بنی گالہ منتقل کیے جانے والی باتیں ہوتی رہی ہیں؟ جی نہیں، بنی گالہ منتقل ہونے والی بات تو بالکل ہی غلط ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے یا ایسا کوئی عمل رونما ہوتا ہے تو ہمارا تمام کا تمام جو پچھلے 2-3 سال کی کیا دھر ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہماری جماعت کی، ہماری قیادت کی جتنی قربانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جیسا میں بھی کہہ رہا ہوں اور ہماری جماعت کی ساری قیادت بھی کہتے ہیں، خان صاحب بھی مسلسل یہی ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ میں عدالتوں سے انصاف چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی ہم رعایت نہ مانگتے ہیں نہ ہمیں درکار ہے کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، ان کو KPK میں شفٹ کر دیں. کبھی مطالبہ نہیں کیا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ملک کا قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے اور ان کے مقدمات کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ مسلسل ڈیلے اور اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے ججز لگا کے، یہ جو ساری 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے جوڈیشری کو کنٹرول کر کے، اپنی مرضی کے ججز لگا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس کا اندیہ اور اشارہ کئی مواقع پہ جوڈیشری دے بھی چکی ہے اور برٹن دے چکی ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. بھٹ صاحب، یہ جو سوال اب میں آپ سے کرنے والا ہوں یہ PTI کے آپ ہی کے حلقے کے کسی کارکن کی طرف سے ہے. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کے جو کارکن ہیں ان پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی ہیں ان کی طرف سے، اور کچھ رہنماؤں کے بیانات بھی رہے ہیں کہ جی پنجاب نہیں نکلتا. جبکہ پنجاب کو جو لیڈرشپ دی جاتی ہے وہ لیڈرشپ یا تو منظر عام سے غائب ہوتی ہے یا ان کے مقدمات کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ پنجاب نے جو مزاحمت کا سامنا کیا ہے اس طرح کی مزاحمت مجھے نہیں لگتا کہ باقی تینوں صوبوں میں کی گئی ہے. کیونکہ پنجاب کے اندر جو کارکن ہے جس نے فیس بک پہ صرف ایک پوسٹ لگا دی ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا، جبکہ KP وغیرہ میں MPs تک بھی بات نہیں گئی، بات صرف منسٹرز وغیرہ تک رہی. تو اس پہ تحریک انصاف کے جو پنجاب کے کارکن ہیں ان کی جو حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس پہ آپ کیا پیغام دیں گے انہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سوال کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنے سوال میں ہی اس سوال کا جواب بھی دے دیا
पंजाब तनकीद का निशाना ज़रूर है, लेकिन समझने की बात यह है कि जिन हालात से पंजाब के लोग गुजरे हैं, क्या बाकी सूबों के लोग उन हालात से गुजरे हैं? जो नहीं कुछ गुजरे, बिल्कुल नहीं गुजरे। देखें, जो कुछ पोस्ट 9 मई पंजाब में किया गया वो किसी और दूसरे सूबे में ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ भी तो बड़ा महदूद हद में रह के किया गया और बड़े तरीके से किया गया। इस रियासती जबर का निशाना सिर्फ पंजाब के लोग बने। 9 मई के खुसूसी अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ पे लोगों की इज़्ज़तें तक उछाली गई, लोगों की बहनें बेटियाँ तक उठाई गई, लोगों की माँओं तक के सरों से चादरें उतारी गई, जी धक्के मारे गए, लोगों के बेडरूम्स तक घुसा गया, घर तोड़े गए, क्या कुछ नहीं किया गया। जो बातें हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से सुना करते थे, अपने बचपन से सुनते आए थे कि इंडिया की फ़ौज वहाँ पे लोगों के साथ, शहरियों के साथ ये मजालम ढाती है। हमारे अपने मुल्क के जो पुलिस अफसरान हैं या पुलिस के मुलाजमीन हैं, उन्होंने ये सब कुछ हमारे घरों में किया है। और अब इससे जो सबसे बड़ा हमें एक मुआशरती मसला दरपेश आ रहा है और आने वाले कई सालों तक आता रहेगा, वो ये कि आपके सूबे की पुलिस इतनी बेमुहार हो गई है कि उनका हाथ पीटीआई पे खुला, उसके बाद टीएलपी पे खुला, अब वो आम शहरियों के साथ भी वही रवैया करते हैं जो खुसूसी तौर पे हमारे साथ किया करते थे। इसकी कई मिसालें हैं। बहसीयत एक हल्के का नुमाइंदा होने के या एक सियासतदान होने के, आए रोज़ मेरे पास दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं जहाँ पे पुलिस लोगों के साथ बेइंतहा ज़्यादती कर रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि पुलिस को इतनी खुली छूट दे दी गई, अब उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं रह गया। लीडरशिप आपकी जो बयानात दे रही है जी। पंजाब पे कारकुनों पे जो तनकीद हुई है उस पर क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ ये बेजा तनकीद की जा रही है पंजाब के कारकुनों पे या पंजाब के लोगों पे। जैसा आपने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ पे फ़िलहाल लीडरशिप मौजूद ही नहीं है। जो हमारी अपनी लीडरशिप थी वो तमाम लोग तो जेलों में हैं। उसके बाद जो लीडरशिप बनाई गई वो तमाम मुकदमात का सामना करने के बायस या सज़ा याफ्ता होकर उनको रूपोश होना पड़ गया, या सज़ा से बचने के लिए उनको रूपोश होना पड़ गया। तो मंजर आम पे क़यादत है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर कुछ है भी तो वही तमाम लोगों को, हमारे शायद ही जमात का कोई शख्स बचा हो जिस पे पर्चे नहीं है। हर बंदे को पर्चों का सामना है, हर बंदे को सज़ाओं का सामना है। तो कोई भी इस वक्त ऐसी क़यादत में लोग मौजूद नहीं हैं जो खुल के मंजर आम पे आके अपना किरदार निभा सके। और साथ ही साथ वही बात, रियासती जबर का सामना करना आसान बात नहीं है यार। आप तो कर लेंगे क्योंकि आपका एक सियासी नज़रिया है, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके दोस्त कैसे करें? वो क्यों ये प्राइस पे करें? उनका तो शायद हो सकता है इस चीज़ से आपकी सियासत से लेना देना वास्ता ही ना हो। आपकी हद तक अगर महदूद रहे तो फिर भी है तो वो भी काबिल मजम्मत। लेकिन आप चूँकि एक नज़रिए के पैरोकार हैं तो उसके लिए आप कुर्बानी देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। जी। आपका ख़ानदान, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके अजीज़ो कारब, आपके कारकुनान, वो तो तैयार नहीं है उसकी कीमत अदा करने के लिए। और हमारे यहाँ की सियासत भी ऐसी रही नहीं कभी। जी। पंजाब की खसूसी तौर पे मज़ामती सियासत नहीं रही। पंजाब पहली दफ़ा इस तरह की मज़ामत, सियासी मज़ामत कर रहा है। पहले तारीख़ी तौर पर अगर देखें तो मज़ामत की तहरीकें बहुत सी हैं पंजाब की, जी जी। हमें बताया नहीं जाता, हमें पढ़ाया नहीं जाता उनके बारे में, खसूसी तौर पर इसी वजह से कि पंजाबी इंस्पिरेशन ना लें जी। तारीख़ से कोई ऐसे हीरोज़ की जिन्होंने कभी मज़ामत की है। बेशुमार हमारे पास इस्तियारे मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ामत की अब्दुल्ला हुई है। भट्टी, भगत बहुत सिंह, से, अहमद बहुत खान से। खरल। हमारी तारीख भरी पड़ी है, जी। लेकिन बदबख्ती ये वो पढ़ाई नहीं गई कभी किसी को। ये जो 9 मई के बाद पीटीआई की तारीख जब कभी लिखी जाएगी तो ये भी एक मज़ामती तहरीक के तौर पे लिखी जाएगी। ये बहुत बड़ी मज़ामत की तहरीक चल रही है, अभी तक चल रही है। तो मैं समझता हूँ जो लोग इस पर तनकीद करते हैं वो बेजा तनकीद करते हैं। वक्त लगता है मिजाज को बदलने में, हालात को बदलने में वक्त लगता है। ये तहरीक एक ऑन गोइंग तहरीक है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि एक दिन आएगा जब हमारे यहाँ के लोग, इस खित्ते के लोग, इस मखसूस इलाके के लोग अपने हकूक़ की जंग जीतेंगे। पंजाबी की आपने बात की है कि पंजाबी इंस्पिरेशन ना लें,
پنجاب اسمبلی میں آپ کے والد صاحب پائنیئر رہے ہیں اس چیز کے کہ انہوں نے پنجابی اور پنجابیت کے لیے آواز اٹھائی. جی. ابھی آپ جس اسمبلی کا حصہ ہیں اس نے پنجابی زبان جو اسمبلی میں بولنے کے لیے آپ کو اسپیکر کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی وہ تو ختم کر دی. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجابی جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھائی جائے گی اور پنجابی جو ہیروز ہیں ان کو ایڈمائر کیا جائے گا اسٹیٹ کے لیول پہ یا عوام کی طرف سے؟ دیکھیں، جب عوام کا راج ہوگا تب عوام فیصلے کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دینی ہے. انہوں نے اپنے ہیروز جو اصل ہیروز ہیں انہی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا ہے یا جو امپورٹڈ ہیروز ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے. تو جب کبھی عوام کا راج ہوگا تب عوام یہ فیصلہ ضرور کریں گے. لیکن جب تک عوام کا راج نہیں ہے پھر جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں وہ اپنی طرز کے ہی تعلیم دیں گے، اپنی طرز کے ہی من گھڑت قسم کے ہیروز جو ہیں ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے. پھر صاحب آخری سوال ہے میرا کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل جڑا ہوا ہے آپ کے عوام کے شعور کے ساتھ. جمہوریت کا ایک بڑا اہم اور بڑا بنیادی رکن شعور ہے. جی. اور یہ شعور سیاسی جماعتیں ہی لے کے آ سکتی ہیں اور سیاسی جماعتوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. بدبختی ہے ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں کوئی نہیں ہیں. جب تک سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں حقیقی معنوں میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی تب تک جمہوریت پنپ نہیں سکتی اس ملک میں. ایک آپ امید دیکھتے ہیں کہ ان لانگر رن؟ بالکل امید دیکھیں، میں نا امید ہونے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. تو ابھی جو یہ پنجاب میں مزاحمت کی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے بلوچستان میں چل رہی ہے، KPK میں چل رہی ہے، کسی محدود حد تک سندھ میں بھی تھی. پنجاب میں جو ہماری ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہسٹری دیکھیں پوسٹ 47 تو اتنی متحرک یا محرک قسم کی تحریکیں بڑی سطح کی بڑے پیمانے کی نہیں نظر آتی، لیکن چھوٹے چھوٹے رہی ہیں. تو یہ ایک بڑے پیمانے کی تحریک پوسٹ 9 میں بنی ہے مزاحمت کی. یہ تحریک اگر ہم صحیح منظم انداز میں لے کے چلیں تو یہ ایک پیش خیمہ بن سکتی ہے جمہوریت کا اس صوبے میں یا اس ملک میں. جی بھٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ایک شعر میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کروں گا کہ استاد دامن لاہوری صاحب کہتے ہیں کہ بندہ کرے تے کی نہیں کر سکدا، بندہ کرے تے کی نہیں کر سکدا، وقت بھی تنگ تو تنگ آਉਂدا ہے، رانجھا تخت ہزاریوں ٹرے تے سہی، پیراں وچ سیال تے چنگ آਉਂدا ہے. بہت بہت شکریہ سے.